پر मुस्तहकम हैं, ना दुनिया हमारे साथ अभी तक कारोबार करने के लिए आमादा हो रही है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में तशवीश है, वो भी परेशान खड़े हैं कि पाकिस्तान को हम कैसे बचाएं। दुनिया में वो क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर तो न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। हर इदारा चाहता है कि मैं अपने दायरे कार से आगे बढ़कर दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत कर सकूं, उन्हें ज़ेर नगी कर सकूं। अपनी क़ुव्वत की बालादस्ती के लिए सब हाथ पांव मार रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, हम कमज़ोरियों की तरफ जा रहे हैं। हम एक ही बात करना चाहते हैं कि इदारे अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करें और ताकतवर बने। हम फौज को भी ताकतवर देखना चाहते हैं कि हमारी दिफाई क़ुव्वत है। हम अदलिया को भी ताकतवर देखना चाहते हैं कि उसी से लोगों को इंसाफ की तवक्को होती है। हम पार्लियामेंट्स को भी अपनी दायरे कार तक महदूद रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी कानून साजी का और अवाम के मसाइल पर बहस करने का और उसके लिए रास्ता निकालने के लिए ताकतवर किरदार अदा कर सके। लेकिन आज एक एक इदारा हमारा कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। वजह यह है कि हम आइन पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। हमारा आइन ये एक इमरानी मुआहिदा है हम सब के बीच में, चारों सूबों के बीच में, तमाम कौमियतों के बीच में, तमाम अफराद के बीच में, और वो तकाजा करता है कि उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाए। अगर आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम इसी किस्म के इज़्तिराब का शिकार होंगे, अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगे, जिस तरह के आज के माहौल में आप रोज़ाना सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हम इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं और आएँ, तब्दीलियाँ लाएँ। वक्त के हालात के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ती हैं, तब्दील होती हैं। आप ज़रूर तब्दीलियाँ लाएँ, लेकिन उसमें लोगों को आपका मखसूस सियासी मफाद नज़र ना आए। जहाँ आप बहुत अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे नज़रिए के साथ एक अच्छी तजवीज़ सामने लाते हैं, लेकिन लोगों को ये भी इदराक होता है कि उसमें आपका एक अपना मखसूस सियासी मफाद पिनहा है, तो वहाँ एतमाद ख़त्म हो जाता है। कैसे आप एतमाद बरकरार रखेंगे? कैसे पार्लियामेंट अपना एतमाद बरकरार रख सकेगी? कैसे हमारे हुक्मरान अपना एतमाद बरकरार रख सकेंगे? तो अगर हमने वाकई पब्लिक के अंदर एतमाद पैदा करना है, अब आजकल हर आम आदमी और हर नौजवान सुबह शाम की तगय्युरात से आगाह। आप किसी को खूबसूरत अल्फाज के साथ अब धोखा नहीं दे सकते। हक़ाइक़ की तरफ जाना होगा और उन हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। उनके इस्लाह के लिए आप कोशिश करें और ज़रूरत की बुनियाद पर करें। मुल्क और कौम की ज़रूरत को ज़रूरत समझें, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को तरजीह न दें, तो तब मामला ठीक हो सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, मुस्तहकम को बनाए और तमाम इदारे मुस्तहकम हो जाएं, तो मुल्क बेहतर तरीके से आगे चल सकेगा। आपके इदारे को मैं खुशामदीद भी कहता हूँ। आपने जो मुझे इज़्ज़त दी है मैं उसकी कदर भी करता हूँ और इंशाअल्लाह इस मैदान में जो कदम आप आगे बढ़ाएंगे, हमारी नातवां सही लेकिन जो सलाहियतें हैं हम आपके लिए वक्फ करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कि नए इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए, तो हल क्या है इन सब चीज़ों का इस वक्त जिसमें मुल्क इस वक्त जो फंसा हुआ है? देखिए, हल तो आप एक वसीतर तस्वर के साथ हल चाहते हैं या एक मखसूस मौरूज़ी मामले के हवाले से हल चाहते हैं। तो मसले का जो मुस्तकिल हल है उस पर तो हमारा नज़रिया ये है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, मुल्क में धांधली हुई है, ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है जो बैठी हुई है, इसका अवाम की नुमाइंदगी से ताल्लुक़ नहीं है। यही वजह है कि आज अगर हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये अदलिया के हवाले से, तो मेरे सामने तो कुछ थोड़ा बड़ा मसौदा है मेरे सामने,
اور میں تو مسودے کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ یہ مسودہ غلط ہے. پبلک کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, عوام کے پاس تو کوئی مسودہ نہیں ہے, پھر عوام کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے احساسات جاگتے ہیں, ان پر ریفلیکٹ کرتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے, عوام کی رائے سامنے نہیں آئے گی. اب بلوچستان میں حالات خراب ہوئے, پبلک نکلائی, اور کوئی نمائندہ نہیں ہے جو عوام کے سامنے جا سکے, کیونکہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. خدا نہ کرے ہمارے کے پی میں جو حالات خراب ہیں وہاں کوئی نمائندہ نہیں جا سکتا ان کے سامنے. وہ تنظیمیں جاتی ہیں ان کے سامنے کہ جو انتخاب میں حصہ نہیں لیتی, اور لوگ ان کو قبول کرتے ہیں, منتخب لوگ ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. یہ حکومتیں جو بنی ہیں کیسے بنی ہیں, یہ کہانیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہیں گی, جیسے کہ پچھلی کہانیاں آج کل سامنے آ رہی ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ معروضی صورت میں تو اگر عدلیہ کو خراب کیا گیا, اس کے اختیارات کو محدود کیا گیا, یا بنیادی انسانی حقوق جس کو آئین تحفظ دیتا ہے اس کا دائرہ تنگ ہو گیا, اور جو استثنائیات ہیں وہ دائرہ وسیع ہو گیا, تو پھر آئین جو ہے وہ بیکار ایک دستاویز کی حیثیت رکھے گا, وہ کوئی مؤثر حیثیت نہیں رکھے گا. تو اس پر ہمارا یہ موقف ہے. اچھا مولانا صاحب, ایک پچھلے دنوں ختم نبوت کے حوالے سے آپ لوگ عدالت میں بھی پیش ہوئے اور اس کو ایک کامیابی کے طور پہ پیش کیا گیا, لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. پولیس والے بھی جس کو گرفتار کر رہے ہیں اس کو قتل کر رہے ہیں. عمر کوٹ میں تو لاش کو بھی جلانے کا واقعہ ہوا ہے. تو کیا جو مختلف مسالک کے علماء ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی راستہ بنا سکتے ہیں؟ کچھ یعنی معافیا مانگنے کی بات کی جاتی ہے, مفتی طارق مسعود امریکہ سے بیٹھ کر جو ہے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, تو یہ سلسلہ کہاں تک رکے گا؟ جی میں بالکل نہیں, میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی یہ سب ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ جرم کو جرم سمجھے, مجرم کو پکڑے, اور قانون و آئین کی روح سے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے. جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر یہ ناخوشگوار واقعے پیش آتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات کی نہ تائید کر سکتا ہوں, کیونکہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا کا بھی ایک راستہ ہے, اور ہمیں وہ راستے اپنانے چاہیے. لیکن جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس قسم کے واقعات مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں. مذہب کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, قومیتوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, لسانیت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, ڈاکے کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, اور اس قسم کے پھر لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کیسے مارنا ہے, اس سے کتنا ٹیکس لینا ہے, اس کو میں نے کس طریقے سے یرغمال بنانا ہے. یہ ساری چیزیں پھر عام آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ریاست کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کرے تو وہاں تک ریاست پہنچے اور اس کو کیفر کردار تک. مولانا صاحب, ارشاد سنجرانی سنو ٹی وی سے. مولانا صاحب, پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو وہ آپ کے پاس بار بار آئے اور آئینی ترمیم کا حوالے سے بات چیت ہوئی, اور پھر اگلے دن جو ہے کامران مرتضیٰ اور بلاول بھٹو کے درمیان جو بھی معاملہ ٹی وی پر سامنے آیا ہے, کس بات پر جو ہے ڈیڈ لاک ہے ابھی بھی, اور کیا اب آئندہ مزید اس پر بات ہو سکتی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان؟ حکومت معاملہ اس وقت کہاں پہ رکا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک مسودہ تیار کریں گے, ہم بھی ایک مسودہ تیار کریں گے, پھر اس کو شیئر کریں گے, کمپیئر کریں گے, اور اس میں اتفاق کی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں گے کہ متفقات کیا ہیں. تو اس پر کام جاری ہے اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بہت شکریہ. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ آفیشیل فوٹوگرافر یہاں ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے موبائل کیمرے کے علاوہ اگر جو سی اوز ہیں مختلف کمپنیز کے, ان کی مولانا صاحب سے مصافحہ بھی ہو جائے, تعارف بھی ہو جائے. پہلی مرتبہ مولانا صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سے پہلی مرتبہ محبت کا سلسلہ آگے بھی بڑھنا چاہیے. تو آفیشیل کیمرہ مین کو استعمال وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
السلام علیکم. عبد القادر نام ہے اور سمے دینا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں آپ لوگوں کی ایک دلچسپی ہے اور آپ اس شعبے میں اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں استعمال میں لا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کا ہدف ہے کہ ہم ملک کو کچھ دے سکیں، اس کے ریونیو کو بڑھا سکیں، محصولات میں اضافہ کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ مملکتی زندگی میں بنیادی چیز امن و امان ہے اور خوشحال معیشت ہے. جب امن و امان کا سوال آتا ہے تو اس سے مقصود تمام تر انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. انسان کی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، اور یہ ایک ماحول پیدا کرتا ہے بہتر معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، خوشحالی کے لیے. بدقسمتی سے ہم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملک بھر میں اضطراب ہے، پرامن شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. کہیں پر مسلح گروپ کام کر رہے ہیں، کہیں پر اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح پورے ملک میں ایک بے چینی کی کیفیت موجود ہے. اس ماحول میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اپنے شعبے میں آپ ترقی چاہتے ہیں تو یہ آپ کا خلوص ہے، یہ ملک کے ساتھ آپ کا خلوص ہے، یہ جدید ایک سائنس کے ساتھ آپ کا خلوص ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر چیز ترقی پذیر ہوا کرتی ہے، خاص طور پر جب ہم سائنس کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہر زمانے کا سائنس اس کی اپنی ایک تھیوری ہوتی ہے، اور اس زمانے کے جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ اپنے مشاہدات کی حد تک دنیا سے اور انسانیت سے بات کرتے ہیں اور اپنی ایجادات پیش کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زمانہ جب بدل جاتا ہے تو انسان کی تفتیش ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے اور اس کی تحقیق بھی جاری رہتی ہے. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی آتی ہے، تبدیلی آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم ان تبدیلیوں سے اسی وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہم وہ ماحول بھی پاکستان کو دیں گے. اس وقت پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام ہے، نہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہیں، نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے. ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن کو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں تشویش ہے، وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں. دنیا میں وہ قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ ہمارا قانون محفوظ ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے، نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں. ہر ادارہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دائرہ کار سے آگے بڑھ کر دوسرے اداروں کے اندر مداخلت کر سکوں، انہیں زیر نگی کر سکوں. اپنی قوت کی بالادستی کے لیے سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، ہم کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایک ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور طاقتور بنیں.
ہم فوج کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی قوت ہے. ہم عدلیہ کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسی سے لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے. ہم پارلیمنٹس کو بھی اپنی دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی قانون سازی کا اور عوام کے مسائل پر بحث کرنے کا اور اس کے لیے راستہ نکالنے کے لیے طاقتور کردار ادا کر سکے. لیکن آج ایک ایک ادارہ ہمارا کمزوری کی طرف جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا آئین یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے ہم سب کے بیچ میں، چاروں صوبوں کے بیچ میں، تمام قومیتوں کے بیچ میں، تمام افراد کے بیچ میں، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوں گے، عدم استحکام کا شکار ہوں گے، جس طرح کے آج کے ماحول میں آپ روزانہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آئیں، تبدیلیاں لائیں. وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بڑھتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں. آپ ضرور تبدیلیاں لائیں، لیکن اس میں لوگوں کو آپ کا مخصوص سیاسی مفاد نظر نہ آئے. جہاں آپ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے نظریے کے ساتھ ایک اچھی تجویز سامنے لاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایک اپنا مخصوص سیاسی مفاد پنہاں ہے، تو وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کیسے آپ اعتماد برقرار رکھیں گے؟ کیسے پارلیمنٹ اپنا اعتماد برقرار رکھ سکے گی؟ کیسے ہمارے حکمران اپنا اعتماد برقرار رکھ سکیں گے؟ تو اگر ہم نے واقعی پبلک کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، اب آج کل ہر عام آدمی اور ہر نوجوان صبح و شام کی تغیرات سے آگاہ ہے. آپ کسی کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ اب دھوکہ نہیں دے سکتے. حقائق کی طرف جانا ہوگا اور ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا. ان کے اصلاح کے لیے آپ کوشش کریں اور ضرورت کی بنیاد پر کریں. ملک اور قوم کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں، اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح نہ دیں، تو تب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے، مستحکم کو بنائے اور تمام ادارے مستحکم ہو جائیں تو ملک بہتر طریقے سے آگے چل سکے گا. آپ کے ادارے کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. آپ نے جو مجھے عزت دی ہے میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میدان میں جو قدم آپ آگے بڑھائیں گے، ہماری ناتواں صحیح لیکن جو صلاحیتیں ہیں جدید ٹیکنالوجی میں آپ لوگوں کی ایک دلچسپی ہے اور آپ اس شعبے میں اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں استعمال میں لا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کا ہدف ہے کہ ہم ملک کو کچھ دے سکیں، اس کے ریونیو کو بڑھا سکیں، محصولات میں اضافہ کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ مملکتی زندگی میں بنیادی چیز امن و امان ہے اور خوشحال معیشت ہے. جب امن و امان کا سوال آتا ہے تو اس سے مقصود تمام تر انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. انسان کی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، اور یہ ایک ماحول پیدا کرتا ہے